अस्सलाम वालेकुम साथियों। तो आज सैटरडे और बैठे हुए थे, अभी नाश्ता नहीं किया है। मियाँ साहब हमारे लिए अंडा बना रहे हैं तो चाय पी ली हुई है। और एक क्लिप हमारी नज़र से गुजरा। ये अमूमन होता है हमारे माशरे में। हमारा दिल किया हम इस टॉपिक पे भी बात करें। बहुत अरसे से हमें ये बात खटकती है। तो आजकल सारे जो हॉट टॉपिक्स हैं, जो डे टू डे ऐसे मामलात होते हैं जो एक सेट सिस्टम के तहत बस हुए चले जाते हैं, उनके बारे में कोई सोचता नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं। हमारा जहन उस तरफ जाता है और हम सर धुनते हैं कि क्या, कैसे, क्यों। तो ये चीज़ें जो हैं, हमें ऐसे लगता है कि इनको समझने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए डूज़ एंड डोंट्स के बारे में आप जब सही फ़ैसला कर सकते हैं जब आपके पास नॉलेज हो। आप बिना किसी सॉलिड पॉइंट या प्रूफ को दिए इन बातों को साबित नहीं कर सकते। तो चोली दामन का साथ होता है कुरान का, हदीस नबवी का, आपकी ज़िंदगी का, अखलाकियात का, गुनाहों का, जज़ा सज़ा का। हम दीन पर बात नहीं करते हैं अमूमन, लेकिन दीन एक लाइन थी जिस पर हमारे बेटे ने ऐसे लिखना था, और उसने जो लिखा वो तो खैर लिखा, लेकिन हम जहाँ से शुरू हुए कि ठहरो हमें ना सुनाना, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हमने जो सोचा उस टॉपिक के बारे में वो शायद ये था कि जहाँ साइंस ख़त्म होती है वहाँ से दीन शुरू होता है, ये टॉपिक था। तो इस पर भी हम बोले और हमारा दिल चाहा कि हम वो टॉक भी रिकॉर्ड करें। और अभी कल भी जो हमने टॉक अपलोड की है वो है उल्टी गंगा बहे। वो भी एक ऐसा टॉपिक है जिस पर काफ़ी शोर शराबा होगा, बहुत लोग उसकी मुखालफत में बोलेंगे, लेकिन हम कभी बोलने से चूकते नहीं। यही वजह है कि आज हम ये क्लिप जो है ये चाहते हैं कि बनाएं। तो हमने अभी निकलने से पहले बाहर सबसे पहले ये बात अपने मियाँ साहब से पूछी है कि आपका क्या ख्याल है। वो इस तरह था कि एक क्लिप हमने देखा जिसमें एक साहिबा जो हैं वो अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रही थी। ऑब्वियसली उनकी पेन दिखती थी और बहुत अच्छी बातें उन्होंने की। कुछ बातें ऐसी थी जिनसे हम बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हैं उनकी, लेकिन दो चीज़ें उसमें जो हमने महसूस की वो ये था कि उन्होंने जिन्होंने भी उनको ज़िंदगी भर दुख दिया या सारी ज़िंदगी एक्सेप्ट ना किया, उनको उन्होंने माफ़ कर दिया। तो हमने अपने मियाँ साहब से ये पूछा कि अमूमन हमारे माशरे में या किसी के बारे में सुनो या कुछ, या कोई किसी के वफ़ात के लिए अफसोस भी करो तो वो कहें कि बस माफ़िया मांग रहा था वो बंदा जो है वो, और मैंने भी माफ़ कर दिया, उसने भी माफ़ कर दिया, सब ने माफ़ कर दिया। तो हम मियाँ साहब से पूछ रहे थे कि आपका क्या ख़्याल है कि क्या खुदा भी उन्हें बख्श देता होगा। तो मियाँ साहब ने कहा हमें सबसे पहले कि जो खुदा के हकूक़ हैं कि अल्लाह कहता है नमाज़ें पढ़ो, सदका दो, या जो भी नमाज रोज़ा है अल्लाह ताला तो उनके बारे में पूछेगा। तो हमने कहा कि दीन तो अखलाकियात सिखाता है, और दीन कहता है कि ये नमाज़ें, जो बहुत ज़्यादा नमाजी लोग हैं जिनके अखलाकियात नील हैं, वो उनकी नमाज़ें ही उनके लिए आग बन जाएंगी। एक तो वो नॉलेजेबल थे, ऊपर से गलतियाँ करते रहे। दीन तो ये कहता है। तो ये बातें जो हैं, जैसे कुरान कहता है कि हिदायत है मुत्तकियों के लिए, तो जो बेअक्ले हैं उनके लिए उसमें कुछ नहीं है, वो जितना मर्जी पढ़ते रहें उनको नहीं मिलेगा। तो एक रूहानी आँख, एक समझ की आँख होनी चाहिए। दीन इसीलिए कहता है कि आप नॉलेज हासिल करें, इल्म हासिल करें। क्यों कहता है? इसीलिए कि जो अल्लाह ताला ने आपको अपर चैम्बर दिया है उसके प्रोसेसर को इस्तेमाल में लाएं और समझें, डेप्थ में जाएं और कैलकुलेट करें। और जो दिल और दिमाग का ताल्लुक है वो यूँ हुआ करता है कि जब आपका दिमाग उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेता है और उस जब आपको पाता है ना, तो आपका दिल जो है वो घंटी बजा देता है कि ठीक है, बेल हो जाती है, मुतमईन हो जाता है कि हाँ
ورنہ لوگ ہیڈ لیس چک کی طرح زندگی گزار دیتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا ہوا کیسے ہوا، بس زندہ ہیں۔ تو ہم نے میاں صاحب سے یہ کہا کہ ایک انسان ساری زندگی دکھ دیتا رہا ہو، ساری زندگی بدسلوکی کرتا رہا ہو، بیوی کے ساتھ بھی اور بچوں کے ساتھ بھی، یا بہن بھائیوں کے ساتھ بھی، یا ماں باپ کے ساتھ بھی، اب وہ مرنے لگا ہے تو معافی تلافی ہو گئی، جی ماں باپ بھی یا بہن بھائی بھی معاف کر کے، جی دین کہتا ہے معاف کر دو معاف کر دو معاف کر دو۔ اس طرح معاف کرنے والا ہو تو اللہ نے جہنم ہی نہ بنایا ہوتا، ساروں کو وہی بخشتا جاتا، وہ تو ہمارا بنانے والا ہے۔ اگر نظام یوں چلنا تھا تو جہنم بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اللہ بخشتا رہتا، سب کو بخشتا رہتا، چلو بھائی جنت میں، چلو بھائی جنت میں، وہاں بھی تو درجے ہیں نا۔ لیکن دین کہتا ہے کہ بخشے جائیں گے، لیکن جب ان کا وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ جب جہنم خالی ہو جائے گا، یعنی سب اپنی اپنی سزا بھگت کے اس طرف چلے جائیں گے، لیکن کب تک بھگتیں گے؟ بھگت کے جائیں گے۔ تو یہ جو کانسیپٹس ہیں نا، یہ انسان کو بہت آزادی دے دیتے ہیں گناہ کرنے کی، غلطیاں کرنے کی، اور ریپیٹڈلی غلطیاں کرنے کی، کہ ہاں ایک وے آؤٹ ہے، مرنے لگے معافی تلافی ہو جانی ہے، چلو جی۔ باقی اللہ کا آسرا جو ہے ان کو جی وہ بخشنے والا ہے، ساری زندگی چوہے کھاتے ہیں اور حج کر کے سمجھتے ہیں ہم پاک ہو گئے۔ یہ بات نہیں ہوتی ہے، اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ معاملات کو سمجھیں۔ تو میاں صاحب ہماری بات سن کے کہتے کہ میں کبھی ادھر گیا نہیں اور جا کے آیا نہیں، تو اب مجھے اوپر کا حال نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا، کیونکہ وہ ایسی باتوں پہ سر نہیں دھنتے، وہ سیدھے سادھے انسان ہیں، نماز روزہ پرسن ہے، کام پہ جاتے ہیں، کام پہ آتے ہیں۔ جو ساری افلاطونیت ہے نا وہ ہم میں آ گئی، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ اللہ نے جوڑ کیسا بنایا۔ ہم دونوں دو بالکل مختلف انسان ہیں، بہت مختلف انسان ہیں، اور ہم نے بہت اچھی طرح زندگی گزاری ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اب پتہ نہیں ان کی سزائیں ہیں ہم، یا وہ ہماری جزائیں، اللہ جانے کیا ہے، کس قسم کے یہ سلسلے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے، اس بات کو سمجھیں، انسان کو ایک بہتر انسان بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس میں ایک اویئرنیس ہونی چاہیے کہ وہ غلطی کر رہا ہے۔ اور معافی کا کیا مطلب ہے؟ معافی کا مطلب ہے ہم دوبارہ نہیں کریں گے، دوبارہ ہم سے یہ غلطی نہیں ہوگی۔ تو آپ کے پاس جب ٹائم ہی نہیں ہے، زندگی کا ختم ہو رہی ہے، آپ اس وقت کیا معافیاں مانگ رہے ہیں؟ ساری زندگی گناہ کریں۔ اور جو میاں صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، وہ کہنے میں تو آ جاتا ہے کہ اللہ نے یہ فرض کیا، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، 5 ارکان اسلام ہیں، ٹھیک ہے، آپ سارے وہ پورے کرتے ہیں۔ وہ ہیں کیا؟ آپ نے سوچا کبھی؟ وہ سارے ایک لاہہ عمل ہیں آپ کو ایک اچھا انسان بنانے کا۔ اللہ کو آپ کی عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ نمازیں پڑھتے رہیں، آپ حج کرتے رہیں۔ وہ ساری تو دعائیں ہی ہیں نا جو آپ اپنے لیے کرتے ہیں، اپنے پیاروں کے لیے کرتے ہیں، اور سارے وہ سٹیپس ہیں جو آپ ایک پیوریفائی کرنے کے لیے اپنے آپ کو اپناتے ہیں، اور معافیاں مانگتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ ہم اچھا انسان بنے۔ ہر دعا آپ پڑھ کے دیکھیں، شکر ہے اور دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدی سے بچائے، اچھائی کی طرف راغب کرے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور والدین کے لیے بھی دعائیں ہیں۔ اور ہر طرف سے سمجھو اللہ تعالیٰ نے بچانے کے سلسلے جو ہیں، انسان کو وارن کرنے کے اور بچانے کے سلسلے جو ہیں، وہ نماز روزے میں رکھے ہوئے ہیں۔ روزہ کیا ہے؟ آپ فاقہ کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ بھوکے بیٹھے رہیں، آپ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو بھولنے نہیں دیتا کہ آپ روزے سے ہیں، اور آپ نے غلطی نہیں کرنی، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے دھوکہ نہیں دینا، آپ نے بے ایمانی نہیں کرنی۔ اس لیے ہے بھوک، ورنہ تو کھاتا پیتا رہے، اس کو تو یاد بھی نہ رہے روزہ ہے، اس کو کیوں یاد رہے گا؟ وہ تو بھوک ایسی چیز ہے جو آپ کو بھولنے نہیں دیتی کہ اوئے روزہ ہے۔ تلوار بھوک کی سر پہ لٹکی ہوتی ہے جو پل پل یاد کراتی ہے روزہ ہے روزہ ہے روزہ ہے روزہ ہے۔ یہ نہیں کہ فاقے سے ہو، یہ نہیں کہ کھانا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ عبادت کرو۔ یہ جو بنیادی کانسیپٹس ہیں جو دین کہتا ہے علم حاصل کرو، وہ یہ ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ اور اگر آپ کے دل کی گھنٹی بجتی ہے ٹن، تو سمجھ لیں کہ یہ بات سچ ہے۔ بڑی اچھی ٹیوننگ اللہ تعالیٰ نے ہماری کی ہوئی ہے۔ جس نے ہمیں بنایا ہے اس کو جس مرضی نام سے بلا لیں، جو مرضی بلا لیں، چاہے آپ اس کو کریٹر کہہ لیں، چاہے آپ اس کو بھگوان کہہ لیں، چاہے آپ اس کو ودھاتا کہہ لیں، چاہے واحد گرو کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، گاڈ بلا لیں، اللہ بلا لیں۔ لوگ تو اسی پہ لڑتے رہتے ہیں، آپ نے خدا کیوں کہا؟
یہ کوئی باتیں کرنے والی. اور یہ جو باتیں ہیں اس طرح کی کہ میں نے اسے بھی معاف کر دیا، میں نے اسے بھی معاف کر دیا. جی ابا نے ساری زندگی بدسلوکی کی، کبھی اپنایا نہیں، ماں کے ساتھ بدسلوکی کی، بچے بھی چھوڑ گئے، 50 سال بعد آ کے معافی مانگ لیجیے، سب کچھ ٹھیک ہو گیا. یہ نہیں ہوا کرتا. تو جو حقوق اللہ ہیں وہ حقوق العباد بھی ہیں، الگ الگ نہیں ہیں. ان باتوں کو سمجھیں. سارے کام جو اچھائی کے ہیں وہ حقوق اللہ ہیں. وہ گھوم کے ضرور آتے ہیں کہ وہ انسان کے تھرو ہیں. جو انسان بد اخلاق ہے، بدسلوکی کرتا ہے، وہ ساری وہ کام کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے منع کیے ہیں. کیا ہے قرآن سارا آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ ترجمہ پڑھ کے دیکھیں. عام زندگی ہے، عام باتیں مثالی طور پر ساری بتائی گئی ہیں. ایسے کرو ایسے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے مرنے لگے معافی تلافی کر لی اور بندے نے دے بھی دی تو آپ اوپر بخشے جائیں گے. کوئی نہیں بخشے جائیں گے. اس لیے آپ اپنے اعمال ابھی درست کریں. آپ اب بھی بات کرتے روتے ہیں اگر آپ کو کسی نے دکھ دیا ہو. آپ سے بولا نہیں جاتا ہے. آپ کبھی چھپ کے روتے ہیں، کبھی راتوں کو روتے ہیں، کبھی دنیا کے آگے روتے ہیں جب ٹو مچ ہو جاتا ہے. تو کیسے بخشا گیا وہ شخص جو ساری زندگی آپ کے ساتھ بدسلوکی کر کے چلا گیا؟ کہنے سننے کی بات نہیں ہوتی، تو سپرفیشلی باتیں ہیں. یہ آگ جو آپ کے اندر دہکتی ہے، یہ آگ اس سے اوپر بھی جلاتی ہے. آپ یقین مانیں. اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ اپنے لاحِ عمل کو، اپنے دین کو، چاہے وہ جو بھی ہے، کوئی دین برائی نہیں سکھاتا ہے. کوئی یہ نہیں کہتا مارو پیٹو، گالیاں دو، بدسلوکی کرو، پیسہ دھیلا بیویوں کو نہ دو. اور آپ دیکھیں دنیا کا جو حال ہو گیا ہے کہ آپ جب کسی کلپ کو دیکھتے ہیں، کوئی 2 منٹ کا ہے، کوئی 5 منٹ کا، اگر کبھی آپ بیٹھے بھی ہیں، کبھی نظر سے گزرا بھی ہے، آپ اس کے کمنٹس پڑھیں، آپ سر دھونیں گے کہ غلط بات کو 300 بندہ لائک کر کے گیا ہوتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ لمحے بیان ہوتے ہیں وہاں پر. بہت سے ساتھی یہاں پر کہتے ہیں سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں ہے. تو انسان کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ قبر کھود کے زندگی میں ہی بیٹھ جائے. اس کو کیوں بھیجا گیا دنیا میں؟ اس نے عبادتیں کرانی تھیں تو اوپر ہی سجدے کرواتا رہتا. اس کو انسان کو بنا کر دنیا میں بھیجا کہ وہ درد دل رکھے، وہ ہر چیز سے جو اللہ کی تخلیق ہے اس کا خیال رکھے، اس سے محبت کرے، اس کو بنائے سنوارے، دوسرے انسان کے کام آئے. اس کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ تاکہ وہ دیکھ سکے چاروں طرف اور بھلے کے کام کرے. اس کو اتنی سمجھ دی، عقل دی، ہاتھ دیے، پیر دیے، ذہانت دی. اور جو سب سے بڑی بات دی وہ یہ اختیار دیا کہ وہ اللہ کی پسند کے خلاف بھی برائیاں کرتا پھرے. اب اگر آپ یہ سوچیں جنت جہنم کا جو کانسیپٹ ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موت آئی تھی مر گیا. آپ یہ بتائیں اگر کسی کو گاڑی سے کوئی مار دیتا ہے شراب پی کے، اس کو قاتل کے طور پر کیوں دھر لیا جاتا ہے؟ کیوں اس کو آزاد نہیں چھوڑ دیتے؟ اس لیے کہ اس شخص کی موت آئی نہیں ہوئی تھی، یہ مار گیا کمبخت، موت سے پہلے مار گیا. دین کہتا ہے کہ جو خدا نے دن مقرر کر دیا اس سے آگے آپ جی نہیں سکتے، لیکن اس سے پہلے آپ مر ضرور سکتے ہیں، کسی بھی غلطی سے مر سکتے ہیں. اسی لیے دین کہتا ہے اپنی حفاظت کرو، بچو. اسی لیے کہتا ہے صرف یہ چیزیں نہیں کہ آپ آنکھ بند کر کے کہہ دیں ہاں بھائی موت ہے. تو سمجھنے کی باتیں. اسی لیے کہا گیا ہدایت ہے متقیوں کے لیے جو اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہیں. ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو سمجھنے والے ہیں، جو روحانی آنکھ رکھتے ہیں اور ان باتوں کو، ان ڈیپ پوائنٹس کو سمجھتے ہیں. تو جو خدا تعالیٰ ہے آگے اس کا معاملہ ہے. اگر انسان بخشتا بھی ہے دنیا میں تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اوپر والے نے بھی بخش دیا، کیونکہ اس کا حساب کتاب ہے. صرف یہ کہہ دینے سے زبانی کلامی کہ معاف کر دو اور آپ نے کہا ہاں معاف کیا، آپ رو تو اب بھی رہیں. کیسا معاف کیا؟ آپ بھلا سکے؟ آپ نہیں بھلا سکے. یہ گناہ ایسے نہیں ہوتے جو منہ کے کہہ دینے سے کہ معاف کیا دھل جائیں. آپ کو وقت دیا گیا. جب بندہ مر جاتا ہے، جب اس کی سانس بند، اس کا کھاتا بند، فنش. اس کو جتنا ٹائم ملا تھا اس نے جو اچھائیاں کرنی تھیں وہ کر گیا، جو برائیاں کرنی تھیں وہ کر گیا. اس کے بعد آپ اس کے بہاف پہ نہیں کر سکتے. اس کا کھاتا بند ہو گیا. اس تک کیا پہنچتی ہے؟ آپ کی دعا پہنچتی ہے، اس کے نام پر دیے گئے صدقات پہنچتے ہیں. باقی جو لوگ کرتے ہیں
جو ان کی نالج ہے، جو ان کا سمجھ ہے، وہ اس حساب سے کرتے ہیں، اس کو اور کچھ نہیں پہنچتا ہے۔ آپ جو بھی نیکی کرتے ہیں، جو نماز جنازہ ہے، آپ نے کبھی اس کا ترجمہ پڑھا ہے؟ وہ آپ کے لیے جو کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں، اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ کیا ہے؟ کہ ہم اسی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں۔ ہم جو بول رہا ہے اس کو دیکھ کر یاد رکھو، یہ باتیں سمجھیں تو اچھائیاں کریں، معاملات کو سمجھیں۔ وہ بلا شبہ بہت بخشنے والا ہے، لیکن جو وقت اس نے دیا، جو رشتے اس نے دیے، جو سسٹم اس نے بنایا، جو ہدایات اس نے دی، کیا ایک بدسلوکی کرنے والے نے اپنے خدا کی یا اپنے کریٹر کی ہدایات پہ عمل کیا؟ نہیں کیا۔ اس نے اگر انسان کے ساتھ بدسلوکی کی تو اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ اس پوائنٹ کو سمجھیں، اگر کوئی انسان دوسرے انسان کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو وہ خدا کی نافرمانی کرتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، نہیں دیتا ہے۔ تو اپنے حساب اس دنیا میں، اپنے ڈے ٹو ڈے بزنس میں، اپنی روزمرہ کی جو روٹین ہے اس میں صاف رکھا کریں، جھوٹ سے پرہیز کریں۔ تمام گناہوں کی جڑ، تمام برائیوں کی جڑ سب سے پہلے جھوٹ ہے۔ اگر آپ اس کا سہارا لیتے ہیں، آپ سوچتے ہیں بولوں گا تو چلو جی پار ہوں گا، یہ نہیں ہوتا ہے۔ ابلیس تھا، اس نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ یہ کیا بنا کے بھیجنے لگا ہے دنیا میں، یہ تو فتنہ فساد کرے گا۔ تو دیکھ لیں، ٹھیک ہی کہتا تھا۔ کیا کرتا ہے انسان آج؟ اب آج وہاں پر بھی جو رات کو کلپ ہے، 2-4 کمنٹس ہم نے رات کو پڑھے، جو الٹی بہے گنگا کا کلپ ہے، وہاں پر وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہا ہے، ہر پاکستان میں بیٹھا ہوا کہ بڑا اچھا وطن ہے، بڑا اچھا وطن ہے۔ آپ کراچی کی ایک سڑک کی ویڈیو تو بنائیں۔ ہمارا وہاں بزنس ہے، ہم افسوس کرتے ہیں روز اگر ہمیں کوئی چھوٹا سا کلپ کوئی بھیج کے، سامنے بھتہ لیتے ہوئے پولیس والے کھڑے ہیں، ایسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں سڑک پہ، جی پیسہ دو تو گزرو۔ یہ حال ہے، گن پوائنٹ پہ کس کا موبائل نہیں جاتا ہے؟ ہر دوسرے تیسرے دن جو اچھے موبائل ہیں جس سے ہم نے تصاویر لینی ہوتی ہیں کپڑے کی، وہ گن پوائنٹ پہ لے لیے جاتے ہیں۔ کیسا دیس ہے، کیسا انصاف ہے؟ رات کو کوئی بچی، کوئی عورت سڑک پہ اکیلی نہیں چل سکتی۔ کیا حال ہے انڈیا کا؟ آپ دیکھیں، اسلام ڈاگ ملینر دیکھیں، ریالٹی یہ ہے، یہ ہیں وہ دنیایں۔ آپ کس ڈینائل میں بیٹھے ہیں؟ جو سب سے پہلے ترقی کا قدم ہے وہ ایکسیپٹنس ہے، ماننا ہے کہ ہاں ہم غلط گئے، ہاں ہم سے غلطی ہوئی۔ تو اتنا کچھ ہے سمپل سمجھانے والا، تو جو سب سے پہلے ہم نے بات بتائی کہ آپ کا ذہن کسی چیز کو اگر پروسیس کرے اور آپ کا دل اس پر گواہی دے دے، تو سمجھ لیں کہ وہ چیز آپ کی فریکوینسی میں ڈالی گئی ہے، آپ کو بنایا ایسا گیا ہے۔ دین کہتا ہے صحیح اور غلط کا پیمانہ ہم نے تمہارے سینے میں رکھ دیا، اس پر دل گواہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ کو پتے کی بات پتہ لگتی ہے تو وہ کسی کی نہیں ہے، ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، کسی کو کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے دل کو یہ بات لگتی ہے، اور ایک بات اور ہم بتائیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے کہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہم کو یہ فیئر نہیں ہے کہ کوئی ہم کسی کو لوز کر دیں گے، کسی دوستی کو یا کسی رشتے کو لوز کر دیں گے، بلکہ زندگی میں رشتے ہم نے اپنی چوائس سے چھوڑ دیے، میٹر آف پرنسپل کے تحت چھوڑ دیے، پلٹ کے نہیں دیکھا، اور ہم بہت مطمئن ہیں، ہمیں کوئی ریگریٹ نہیں ہے اپنی کسی بھی کرم پہ، کسی بھی ڈیڈ پر۔ اور ہاں، اگر کوئی ریگریٹ ہوتا ہے تو اس پر ہوتا ہے کہ رمضان گزر گیا تو ہائے عبادتیں نہیں کی، ہوش ہی نہیں رہی، کاموں میں ہی پڑے رہے، دھیان سے تسبیحات کرنی چاہیے تھیں، اور یہ تھا اور وہ تھا، اور پہلے ہم بہت کیا بھی کرتے تھے، لیکن اب ہم وقت کے ساتھ ساتھ واقعی بہت سست ہو گئے ہیں، اور کل سے ہم نے پھر سوچا ہے کہ ہم اپنی کمر باندھیں۔ ہم بہت اس معاملے میں اچھے تھے، ہم نے تسبیح اپنی بیڈ سائڈ ڈراور میں رکھی ہوئی ہے، رات کو سونے لگے ہم وہ کرتے کرتے ہی سویا کرتے تھے، اور تسبیح اس لیے نہیں پکڑتے تھے کہ ہم گنیں، بلکہ اس لیے پکڑتے تھے کہ ہاتھ میں جب آپ نے کوئی چیز پکڑی ہو ذمہ داری سے کہ وہ گرے نہ، تو آپ کی آنکھ نہیں لگتی جلدی۔ یہ وہ نیتیں ہیں
جو خدا تعالیٰ دیکھتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کی بھی تو تم نے گن گن کے کی. یہ بات نہیں ہوتی، بلکہ اس لیے ہاتھ میں ہم نے پکڑی ہوتی ہے کہ وہ جب ڈراپ کرتی ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے انسان کے اوپر، جب وہ گرتی ہے تو ایک دم انسان اٹھتا ہے، چھوٹتی ہے تو پھر اٹھ کے لگ جاتا ہے. تو عبادت کے یہ طریقے ہیں، اور اگر آپ کا دل ان پہ راضی ہوتا ہے تو کریں. لیکن گناہوں پر کرنے پر، غلطیوں پر کرنے پر اگر آپ کے دل راضی ہونے لگ جائیں تو سمجھ لیں کہ کہیں بہت پیچھے آپ کہیں غلط چلے گئے. آپ نے علم حاصل نہیں کیا، آپ نے معاملے کو سمجھا نہیں، آپ نے اپنی ذہانت کو اپنی میکسیمم کیپیسٹی پر رن نہیں کیا. کریں، سمجھیں، کھوجیں، ہر چیز سینس میک کرے گی، ہر چیز سمجھ آئے گی، ہر چیز کیلکولیٹ کریں گے تو وہ رائٹ بیٹھے گی. انسان کی زندگی یوں ہے. اور جو وہ ٹاپک، ہم بیٹے کا جو ٹاپک تھا، تو ہم نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ ہم اس چیز سے متفق ہی نہیں ہیں. ہم نے کہا ہزار سال پہلے جو بات قرآن پاک نے کہہ دی وہ آج ثابت ہو رہی ہے. اس وقت تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے. اور ہر چیز کا ذکر ہے قرآن پاک میں، کس چیز کا نہیں ہے؟ تو ہے نا خدا، کون کہتا ہے نہیں ہے؟ تو سائنس اور دین ہماری نظر میں دو الگ چیزیں نہیں ہیں. جو دین ہے وہ ایک نقشہ ہے، اور سائنس جو ہے وہ ایک عمارت ہے جو اس نقشے پر بنائی جاتی ہے. فیوچر میں اس طرح ہے. تو دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. جس طرح انسان کا جسم اور انسان کی روح ہے. روح کیا ہے؟ آپ کے سر پہ چوٹ لگی آپ پاگل ہو جاتے ہیں نا، روح پاگل ہو جاتی ہے. چوٹ تو سر پہ لگی، باڈی کو لگی، اثر ہوتا ہے نا روح پہ، ہو جاتے ہیں نا پاگل. تو روح اور جسم کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اسی طرح پر سائنس اور دین ہے. جو باتیں آج ثابت نہیں ہو سک رہی وہ کل ہو جائیں گی. لیکن دین غلط نہیں ہے، وہ برحق ہے، خدا ہے، اور اس کی طرف سے آیا ہوا ہے تمام دین، چاہے وہ کرسچینٹی ہے، چاہے وہ ہندوازم ہے، چاہے وہ بدھزم ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا مذہب ہے. تمام مذاہب اللہ کی طرف سے آئے تھے اور اس دور کے لیے، اس وقت کے لیے تھے. تو جو ہم نے یہ کہا معافی تلافی کی بات، جس کے لیے ہم نے یہ کلپ ریکارڈ کیا، وہ جو دور پیچھے ادوار گزرے ہیں موسیٰ اور عیسیٰ کا، دو پروفٹس موزز اینڈ جیسس. ایک کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے تو دوسرا آگے کر دو، ٹھیک ہے، اور دوسری قوم کو یہ کہا آئی فار این آئی، آنکھ کے بدلے آنکھ، بدلا لو. کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے اور دو قوموں میں بالکل اپوزٹ تعلیم دے رہا ہے کہ ایک طرف کہہ رہا ہے پٹتے چلے جاؤ، دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، بدلا لو. تو آگے معاملہ کس پر جا پڑتا ہے سمجھ کا؟ متقیوں پر، ان لوگوں پر جو علم حاصل کرتے ہیں، ان لوگوں پر جو سمجھتے ہیں کہ ہوا کیا. وہ قومیں جو اس وقت انتہائی فارگیونیس پر چل پڑی تھیں اور ہر چیز کو معافی کی نظر کر دیا تھا، جیسے کہ اب وفات کے سمے کر دیا جاتا ہے، ان قوموں کی طرف جب نبی بھیجے گئے اور تعلیمات بھیجی گئیں تو انتہائی سختی کی بھیجی گئیں کہ انسان اگر عمل کرے بھی آدھا ادھا تو کم از کم سدھار پیدا ہو. کیونکہ معافی اتنی عام ہو چکی تھی کہ ہر چیز بخش دی جاتی تھی اور گناہوں کو اتنی ہوا مل چکی تھی کہ وہ قومیں معافی تلافی میں ہی تباہ ہوئے جاتی تھیں. سزا کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. اس لیے نبی جو تعلیم لے کر آیا وہ ایک ایکسٹریم تعلیم لے کر آیا، کیونکہ وہ انسان کی ایوولوشن کے، انسان کی پروگریس کی سیڑھیاں تھیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا تھا جن پر دین تمام ہوتا ہے. اس کے بعد کوئی اور کسی تعلیم کی ضرورت نہیں رہی، مکمل ہو گیا دین انسان کے لیے. ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی. تو وہ پہلے انسان کو پریپ تو کرتا ہے نا، اپنے وقت پہ ہر چیز آتی ہے. جو تعلیمات تھیں کہ حضرت آدم سے شروع ہوتی ہیں، ہم آج تک پہیے پہ نہیں بیٹھے ہوئے، ہم پروگریس کر گئے. اسی طرح دین ترقی کر گیا، اسی طرح ذہانت ترقی کر گئی، انسان ترقی کر گیا. اور جو یہ دو تعلیمات کا ہم نے ذکر کیا، یہ اسی لیے تھی کہ ان قوموں میں ایک میں تو معافی اتنی بڑھ چکی ہوئی تھی کہ ایک بگاڑ پیدا ہو رہا تھا، اور ایک قوم ایسی تھی کہ اتنی خون خرابہ والی ہو چکی تھی کہ قتل و غارت کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کو جب بھیجا
تو ان تعلیمات کے ساتھ بھیجا کہ معاف کرو. تو بندہ جب مانتا بھی ہے تو 100% تو مانتا ہی نہیں، بنا ہی ٹیڑھا ہے، کیا کریں. اس لیے ایسی تعلیمات اس وقت لے کے آیا نبی اللہ کا کہ قوم میں کچھ بہتری کے سامان ہو. اور ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کیا کہتا ہے؟ جس پر دین مکمل ہوا وہ کہتے ہیں برابر کا بدلہ آپ لے سکتے ہیں لیکن معاف کر دینا بہتر ہے. تو سچویشنل ہے. آپ دیکھیں تو صحیح کہ آپ کا دل کیا کہتا ہے. یہ بھی نہ ہو کہ معافیاں کر کے سارے چوہے کھا کے معافی مانگی جنت میں گئے. جنت میں نہیں جانے لگے آپ. حساب کتاب ہے. یہ جو بیٹھے ہیں فرشتے آپ کے آس پاس، یہ فارغ نہیں بیٹھے، ایک ایک پل کا لکھتے ہیں آپ نے کیا سوچا. نیتوں پر ہے آپ کے عمل کا دار و مدار. کیا یا نہیں کیا وہ تو بات کی بات ہے. آپ نے جو سوچا بھی، جو آپ کے ذہن میں بھی بات آئی، جس طرف آپ کا دل بھی جھکا، غلط تھا یا صحیح تھا، جزا سزا اس پر ہے. وہ ہے پہلا قدم. تو اس کو صحیح کریں. اور کوئی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ گناہ گاروں کو معاف کرنے کی. اس معافی سے کچھ نہیں ہونے لگا. انسان کو چاہیے کہ اس میں اتنا ڈر ہو کہ وہ بخشا نہیں جائے گا اگر یہ غلطی کرے گا. حدیث کہتی ہے دلوں میں رکھی گئی ہے محبت اس شخص کے جو اس کا محسن ہو، اور بغض اس شخص کا جو برائی کرے اس سے. اور یہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جو ہم نے گھر میں بنائی، جیسے آج کل بن کے واٹس ایپ پہ گھوم رہی ہوتی ہیں. تو آپ اپنے دل کو اگر اس میں بغض ہے تو اپنی مرضی سے صاف نہیں کر سکتے، کیونکہ دل آپ کی مرضی پہ نہیں چلتا ہے. اس کا اپنا دماغ ہے. آپ اس کو مولڈ نہیں کر سکتے. وہ بنا ایسا ہے. وہ ہے صحیح غلط کا پیمانہ. آپ غلط کو صحیح اپنے دل سے نہیں منوا سکتے. دل اور دماغ اسی طرح ہیں جیسے روح اور جسم ہے. چولی دامن کا ساتھ ہے. ایک دوسرے کے لیے کام کرتے ہیں اور آپ کو ایک اچھا انسان بنانے میں آپ کی مدد کرتے ہیں. اور دین کہاں آتا ہے؟ دین ہے وہ گائیڈ لائن جس پر کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو بنا کر بھیجا اور بتایا کہ یہ غلطیاں ہیں، یہ اچھائیاں ہیں، یہ برائیاں ہیں، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. اور کوئی بھی حقوق العباد ایسے نہیں ہیں جو خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے نہیں ہیں. حقوق العباد جو ہیں اس کے آپ کو 2 فائدے ہوتے ہیں. اس کی جزا 2 طرف سے ملتی ہے، ایک تو انسان سے اور دوسری خدا سے. حقوق اللہ وہ ہیں جس کی جزا آپ کو صرف خدا دیتا ہے. انسان کے حقوق بھی خدا کے حقوق ہیں، دونوں ایک چیز ہیں. اس کا تو بلکہ ریوارڈ بھی اسی وقت شروع ہو جاتا ہے. آپ کسی کے ساتھ حسن سلوک کریں، آپ کا دل دیکھیں کیسے ٹھنڈا ہوتا ہے. تو ہم نے تلاش کی ہے آنسرز. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں حق پر رہیں، دین کو فالو کرنے والی ہوں، اچھے انسان بنیں، ایک گائیڈ لائن کے ساتھ رہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس کا پتہ ہو اپنی زندگی گزارتے ہوئے، وہ جنتی اور متقی انسان بنے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ دین کو صحیح سمجھیں. کیونکہ ایسی ایری فیری باتوں پہ آپ کے بچے نہیں چلیں گے. یہ سائنس کی دنیا ہے، ترقی کی دنیا ہے. یہ وہ دنیا نہیں ہے کہ آنکھ بند کر کے باپ بھی سجدہ کرتا رہا، بیٹا بھی کرتا رہا اور گرینڈ کڈ بھی کرتا رہا. یہ نہیں ہوگا. تو بڑی گہری باتیں ہیں. ہم اس طرح دین پر بات کرتے نہیں ہیں، لیکن آج کی جو یہ بات تھی معافی تلافی والی، یہ ہمیں بہت عرصے سے کھٹکتی تھی اور ہمیں لگا کہ ہم اسی دور میں واپس چلے گئے. معاف کرو، معاف کرو، معاف کیا، اس سے بھی معافی مانگی، اس سے بھی، چلو جی بخشے گئے. ایسے کیسے بخشے گئے؟ یہ تو خدا بہتر جانتا ہے، اوپر والا بہتر جانتا ہے بخشے گئے یا نہیں بخشے گئے. آپ جانچیں تو صحیح، آپ پڑھیں تو صحیح، آپ ڈھونڈیں تو صحیح، آپ سمجھیں تو صحیح. ساری زندگی جو آپ کا ایک ایگزامینیشن ہال تھا، آپ اس میں تباہی پھیریں اور آخری دن معافی مانگ کے آپ بخشے جائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ قانون قدرت نہیں ہے. سورج مغرب سے نہیں نکل سکتا. یہ نہیں کہ خدا نکال نہیں سکتا. خدا نے جو دنیا کے قانون بنا دیے، جو فرق ہے میریکل اور میجک میں، وہ یہی ہے. میریکل اور میجک میں یہ فرق ہے کہ میریکل جو ہے وہ قانون قدرت کے تابع ہے. وہ بات چاہے آج سائنس پروف کر رہی ہو یا نہ کر رہی ہو، کل کرے گی. اور جو میجک ہے وہ آنکھ کا دھوکہ ہے، ٹرک ہے. وہ قانون قدرت کے تابع نہیں ہے. جیسے حضرت موسیٰ نے جب دریا پار کیا ہے تو سنتے تھے ہم بھی بچپن سے
کہ جی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لاٹھی مارتا ہوا نکل جا، تو لوگ ابھی تک سمجھتے ہیں، یا جو کہانیوں میں یا بچوں کے جو پلیز ہوا کرتے تھے یہی ہوتا تھا، لاٹھی ماری جی پانی کٹ گیا، جیسے فلموں میں ہوتا ہے، پانی دائیں بائیں چلا گیا جی، رستہ بن گیا جی، چلے گئے۔ ہم جب بڑے ہوئے ہم نے ڈھونڈا اس کا جواب، اور شاید اللہ کا یہ فضل تھا، اور ہم بہت شکر گزار ہیں اس چیز پر کہ ہم سمجھے اور یہ بات ہمارے دل کو لگی۔ تو لاٹھی مارنے کا مطلب یہ تھا کہ لو ٹائیڈ ہوگی، اور جب دریا بہتے ہیں تو جو نیچے کی ریت ہوتی ہے وہ بہاؤ کی وجہ سے کبھی کہیں ڈھیری اونچی ہو جاتی ہے، کبھی کہیں گہرا ہو جاتا ہے۔ آپ کبھی فریش واٹر میں چل کے دیکھیں کہ ایک دم سے آپ کا پاؤں بعض اوقات ایسے گڑھے میں گرتا ہے، اور ایک دم سے بعض اوقات وہ ڈیپتھ ایسے اتنا شفاف پانی ہوتا ہے کہ ڈیپتھ کا پتہ نہیں چلتا ہے بعض دفعہ کہ کتنا گہرا، لیکن وہ ہر مد و جزر سے یا ہر بہاؤ سے لو ٹائیڈ اور ہائی ٹائیڈ جب ہوتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ریت کی نیچے ڈھیریاں ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ بدل لیتی ہیں، کوئی کہیں ٹیلا بنتا ہے، کوئی کہیں، تو وہ جو سوٹا ہوگا ان کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہوگا مار مار کے دیکھ لے آگے آگے جلدی جلدی کہ کہاں سے ریت اونچی ہے اور گزر جا۔ میک کرتی ہے نا یہ سینس بات، جادو تو نہیں تھا نا۔ اور جس وقت فرعون آیا اس وقت ہائی ٹائیڈ تھی۔ خیر ہم تو اللہ کا فضل ہے، شکر گزار ہیں، اور الحمدللہ کہتے ہیں اس بات پر کہ ہم بلائنڈ بلیور نہیں تھے۔ ہم نہیں کہتے کہ دنیا ہماری بات مانے، لیکن یہ پوائنٹ آف ویوز ہیں ہماری، ہم کسی کو بھی ورغلانے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن اگر کسی کے دل کو ہماری بات سن کر لگتی ہے تو آپ کے دل کا فیصلہ ہے، یہ بہت کچھ جو ہے وہ سیدھا کرنے والا ہے جس طرف کو دنیا یہ چلی جاتی ہے۔ تو اجازت چاہتے ہیں، میاں صاحب انتظار میں ہوں گے، چلتے ہیں، اللہ حافظ۔